वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे जो ईरान अमेरिका इजराइल की जंग है उसका पाकिस्तान पर जो असर हो रहा है, ख़ास तौर पे मईशत के हवाले से। एक कमज़ोर मईशत पहले ही थी, उसमें ठीक है हुकूमत जैसे बार बार दावे करती है कि एक स्टेबिलिटी या इस्तेकाम तो आ गया था, मगर जैसे ही दुनिया की मईशत ने हचकोले खाने शुरू किए तो एक मईशत जो अभी ग्रोथ की तरफ बढ़ ही नहीं थी, उसका क्या हाल होगा ये तो आजकल हम पाकिस्तान के हालात से देख ही रहे हैं। एक दफ़े पहले कीमत बढ़ी पेट्रोल की, जब ये जंग शुरू हुई और आलमी दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ी, तब हमें मिनिस्टर्स ने बताया कि ये अब करना ही पड़ेगा क्योंकि इसके अलावा कोई गुंजाइश नहीं। मगर फिर अगले 2 हफ्ते वज़ीर आज़म साहब ने ये फ़ैसला किया कि तेल की कीमत नहीं बढ़ाई जाएगी, मगर ये फ़ैसला भी ज़्यादा देर के लिए नहीं था और जैसे मिनिस्टर्स ही हमें बताते रहे कि इसको ज़्यादा देर तक सस्टेन करना नामुमकिन रहेगा। और फिर पिछले हफ्ते जुमेरात की रात को ही 3 वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें वज़ीर ख़ज़ाना भी मौजूद थे और पेट्रोलियम के मिनिस्टर भी मौजूद थे, और उन्होंने तेल और डीज़ल की कीमतों में एक होशरुबा इजाफ़ा जो है उसका ऐलान कर दिया। ये तेल की कीमत में जो इजाफ़ा हुआ, पेट्रोल की कीमत में माफ़ करिएगा, वो तकरीबन 137 रुपये था, जबकि जो तेल की कीमत में इजाफ़ा हुआ वो तकरीबन 180 रुपये के करीब था। ये जब फ़ैसला सामने आया तो ज़ाहिर है बहुत तनकीद हुई, लोगों की तरफ से भी, अपोजिशन की तरफ से भी। हुकूमत का यही कहना था कि अगर तेल की कीमतें बढ़ेंगी आलमी मंडी में तो फिर पाकिस्तान या हुकूमत के पास और कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि जो वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर हैं राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने तो कहा कि तेल की कीमतें बढ़ने में हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं है, अगर लोगों ने एहतजाज करना ही है तो वो इजराइल के ख़िलाफ़ करें। मोहम्मद ज़ुबैर साहब हों, तैमूर सलीम झगड़ा साहब हों, बहुत से जो सियासतदान जो ख़ास तौर पे जो मईशत पे गहरी नज़र रखते हैं, उन्होंने बहुत तनकीद की इस सारे मामले की। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि तेल की कीमतें जो कायम करने का या हुकूमत का उसमें मुलविस होना यही गलत है, सारे मामले को, सारी मार्केट को डीरेगुलेट कर देना चाहिए। मगर मामला यहाँ भी ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि एक दिन बाद ही हुकूमत की तरफ से एक और बयान आया। वज़ीर आज़म साहब ख़ुद उन्होंने ख़िताब किया और बताया कि तेल की कीमतों में जो इजाफ़ा था उस पर यू टर्न ले लिया गया है। उन्होंने कहा कि 80 रुपये जो पेट्रोल पर लेवी आयद की हुई थी उसमें कमी कर दी गई है, और उन्होंने कहा कि ये कीमत पूरे अगले महीने के लिए बरकरार रहेगी। इसके साथ साथ एक और बहस भी शुरू होगी, और वो बहस यही थी कि ये जो इतनी तेल की कीमतों के ऊपर हुकूमत टैक्सेस कलेक्ट करती है, ये भी एक जायज़ बात है कि नहीं। बल्कि इसमें तनकीद जो है वो सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि अपोजिशन से या आम लोगों से हुई, बल्कि आवाज़ हुकूमत से ही आई। जो पेट्रोलियम मिनिस्टर थे उन्होंने एक इंटरव्यू दिया अली परवेज़ मलिक साहब ने, और उसमें उन्होंने इस मामले का ज़िक्र किया कि हुकूमत जो है वो अपने अहदाफ जो है रेवेन्यू कलेक्शन के हवाले से उनको मुकम्मल नहीं कर पाई, और इसलिए पेट्रोल पर इतना ज़्यादा लेवी लगाया जाता है। उन्होंने इस हवाले से सवाल भी उठाया कि इसकी अकाउंटेबिलिटी हो सकती है कि नहीं। तो एक तरफ तो ये मामला है, मगर इसके साथ साथ सियासी मामलात की वजह से भी पाकिस्तान की मईशत पर असर पड़ रहा है। जैसे कि पिछले दिनों में यही खबर आई कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की तरफ से जो एक लोन मिला हुआ था पाकिस्तान को 90 से, जो रोल ओवर हो रहा था, वो भी अब वापस करना पड़ेगा। और बहुत सी न्यूज़ रिपोर्ट्स ने ये कहा कि इसमें भी जो ईरान पर पाकिस्तान का स्टैंड है उसकी वजह से ये लोन जो है ये वापस किया जा रहा है। इन सारे मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं राना अफजल खान साहब, तर्जुमान है वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, और हमें ज्वाइन किया तैमूर सलीम झगड़ा साहब ने, साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना खैबर पख्तूनख्वा। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। राना साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि ये जुमेरात की रात 3 वज़रा आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तेल की कीमत में इजाफा जो है उसका ऐलान किया। दूसरे दिन वज़ीर आज़म साहब टीवी पे आए और उन्होंने कहा कि हम पेट्रोल लेवी कम कर रहे हैं। अब सर ज़रा ये
منطق ہمیں سمجھائیں کہ کیا ان 3 وزراء نے وزیر اعظم کے پوچھے بغیر پیٹرول لیوی اتنی بڑھا دی تھی کہ وزیر اعظم صاحب نے اس کو ریورس کیا، یا وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ لوگوں کی تنقید سے گھبرا گئے اور اس لیے دوسرے دن انہوں نے اس کو ریورس کر دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ایک تو یہ انپریسیڈنٹڈ ڈسٹورشن ہوئی ہے قیمتوں کے اندر. ڈیزل اور پیٹرول کے جو پلاٹس ہیں اس اونچائی پہ نہیں پہنچے جس پہ ابھی آج کل گھوم رہے ہیں، اور اس کے اندر حکومت کی بہرحال کوشش یہ رہی ہے کہ ہم عوام کو جس حد تک پروٹیکٹ کر سکتے ہیں اور اکانومی کو جس حد تک بیلنس کر سکتے ہیں اپنے ڈیفیسٹس کو بھی دیکھتے ہوئے وہ ہم کریں. اور آپ نے پوری جو ایک آپ نے انٹرو دیا اس کے اندر میں کچھ چیزوں کو کریکٹ کرنا چاہوں گا کہ جب 55 روپے ہم نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھائی تھیں تب ہمارا آئی ایم ایف سے کوئی انگیجمنٹ نہیں ہوئی تھی، کیونکہ وہ ایک ہفتے کے اندر اتنی ڈسٹورشن آ گئی تھی اور کوئی سبسڈی ارینج نہیں تھی، تو ہمیں وہ پاس آن فوری کرنا پڑا. اچھا، اب اس کے بعد ہم نے 27-28 ارب جو ہیں وہ پرائم منسٹر نے آسٹیریٹی کے ذریعے اکٹھے کیے، ایک ہفتے کی ریلیف دی، اور پھر 100 ارب ہم نے ڈیولپمنٹ پی ایس ڈی پی کو کٹ لگا کے سبسڈائز کیا. لیکن جب یہ جنگ زیادہ لمبی ہو گئی تو یہ اس کو مزید سبسڈی کو کنٹینیو کرنا مشکل ہوا. تو پھر جو ہم نے پیٹرول پرائسز انکریز کی جس کا ذکر آپ نے کیا، اس میں ہم نے پچھلی دفعہ بھی جب 55 روپے بڑھائے تھے تو ہم نے ڈیزل پہ لیوی کم کی تھی اور پیٹرول پہ بڑھائی تھی، کیونکہ ہم ڈیزل کی قیمتوں کو زیادہ بڑھانا نہیں چاہتے تھے. اور ابھی بھی جو ڈیزل ہے اس پہ زیرو لیوی کر دی ہے، کیونکہ اگر نہ کرتے زیرو لیوی تو ڈیزل کی اور بھی مزید قیمتیں بڑھتی. تو ہماری کوشش تھی کہ ڈیزل کی بہت زیادہ قیمت نہ بڑھے، اور وہ ہم نے اس کو پیٹرول کے اوپر 160 کر دیا. بالکل یہ ہم نے کیا، اور اس سے اگلے دن ہماری یہ کوشش تھی کہ ہم جو یہ پی ڈی ایل ہے اس کے اندر گنجائش نظر آئی کہ اس کو ہم مزید کم کر سکتے ہیں. اور جو کوئی شارٹ فال کی باتیں ہو رہی تھیں ایف بی آر کی کہ اس سے کور کیا جائے گا، قطعاً اس سے نہیں کور کیا جائے گا. اور اس کو ہم نے پھر وہاں پرائم منسٹر نے کٹ کیا، اور بالکل ایک عوامی پریشر تھا، ایک سوچ تھی کہ ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے لوگوں کو، تب وہ نہیں ڈیسیجن ہوا، وہ 24 گھنٹے بعد ڈیسیجن ہو گیا. تو یہاں دیکھیں بات یہ ہے عارفہ، جو میں ہے کہ اس جنگ کے دوران میں آپ بہت پاپولسٹ باتیں کر سکتے ہیں، آپ ہر چیز کا نکتہ چینی کر سکتے ہیں، کیونکہ مشکل وقت ہیں. ہر فیصلہ جو ہے، اگر ہم نے پی ایس ڈی پی کم کیا ہے تو اس کے بھی اکانومی کو نیگیٹو امپیکٹ ہیں، اس کا گروتھ کو نیگیٹو، پروجیکٹس کو نیگیٹو امپیکٹ ہیں. اگر ہم نے ریٹ بڑھائے تو اس پہ بھی تنقید کی جا سکتی ہے، تو ہر چیز پہ کی جا سکتی ہے. بہرحال گورنمنٹ کا فوکس یہ ہے کہ ہم عوام کو جس حد تک پروٹیکٹ کر سکتے ہیں وہ کریں. اب ہم نے ڈائریکٹ سبسڈیز دے دی، ہم نے کوئی خسارہ نہیں کریٹ کیا، اپنے فسکل ڈیفیسٹ کو ہم نے صحیح. انکریز نہیں کیا، کوئی سرکولر ڈیٹ نہیں بنایا. ہم نے اپنی ریسورسز کے اندر رہتے ہوئے، آئی ایم ایف کے ساتھ انگیج کرتے ہوئے اس کے پروگرام کو بھی بیلنس کیا، اور یہ بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ معیشت کا پہیہ بھی چلے. تو اٹ از ناٹ این ایزی ٹاسک، مشکل ترین حالات ہیں. سر میرا سوال اپنی جگہ وہی موجود ہے کہ 24 گھنٹے کے میں آپ نے کیوں یہ جمعرات کی رات کو یہ فیصلہ کر لیتے یا جمعے کو اناؤنس کر دیتے؟ 24 گھنٹے میں کون سا ایسا حساب کتاب تھا کہ جو پیٹرول لیوی بڑھی وہ دوسرے دن کم کر دی؟ ویری کوئکلی آئی ہیو ٹو موو آن ٹو جھگڑا صاحب. بٹ آئی ہیو گیون یو دی آنسر کہ ہم نے پہلے پی ڈی ایل کو پیٹرول پہ شفٹ کیا، اس کے اندر پی ڈی ایل کے اندر کٹوتی نہیں کی تھی. لیکن پھر پرائم منسٹر نے حالات دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، ہم پی ڈی ایل کے اندر بھی کٹوتی کریں گے، یہاں سے گنجائش نکالیں گے، ایف پی آر اپنا ٹارگٹ خود پورا کرے گا. اور وہ 24 گھنٹے اس ڈیسیجن کو لگے اور وہ پھر امپلیمنٹ ہوا فیصلہ. آئی ٹولڈ یو، اب میں دوبارہ دوسری دفعہ بتا دوں. بالکل ٹھیک، صحیح. جھگڑا صاحب، آپ نے رانا صاحب کی بات سنی، وہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ اس لیے کیا، جو تبدیلی کا، if I understood him correctly، کہ دوسرے دن وزیر اعظم صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ ایف بی آر جو ہے وہ اپنے ٹارگٹس خود جو ہے وہ مکمل کرے گا، وہ پیٹرول لیوی کے ذریعے نہیں کرے گا، لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے. گڈ ڈیسیجن if I may say so. آپ ہی 520 روپے کے ڈیزل پہ خوش ہو سکتی ہیں عارفہ. میں تو اس لیے خوش ہوں کہ میں گھر سے یہ شو کر رہا ہوں، کیونکہ تقریباً 1 لیٹر ڈیزل یعنی 520 روپے بچ گئے. دیکھیں، I'm sorry، یہ رانا احسان صاحب نے بڑی بات کر دی. یہ پلیز آپ نوٹ کر لیں کہ انہوں نے کہہ دیا کہ بیسکلی وہ جو ایکسٹرا 80 روپے لیٹر پیٹرول لیا جا رہا تھا
وہ ایف بی آر کی نااہلی کی وجہ سے آپ پہ اور ہم پہ ڈالا گیا تھا. This is now a statement from the spokesman of the Prime Minister. یعنی پھر یا تو ایف بی آر تو سر اس میں آپ اتنا چونک کیوں رہے ہیں؟ کیا ہمیں نہیں معلوم کہ جتنے بھی ایف بی آر کے ٹارگٹس مس ہوتے ہیں یا ریونیو کے ٹارگٹس مس ہوتے ہیں وہ ایف بی آر کے نہیں ہیں، حکومت کے ہیں. وہ کبھی بجلی کے بل میں انڈائریکٹ ٹیکسیشن ایڈ ہوتی ہے تو کبھی پیٹرول لیوی یا کچھ اور. So what's so surprising about this for you? نہیں، لیکن سرپرائزنگ پھر یہ ہے کہ جو پرائم منسٹر ایک دن بعد اتنے عوام دوست بن رہے تھے، ایک دن پہلے انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ پیٹرول کی قیمت میں ان سب کا تیل نکالو. ویسے اس پہ اگر مجھے 2-3 باتیں عارفہ کرنے دیں. پہلی چیز دیکھیں، یہ اگر میں اورنگزیب ہوتا یا جو علی پرویز ملک ہوتا تو میں اگلے دن پرائم منسٹر کو ضرور جا کے کہتا کہ جی ایک دن پہلے ہم سے اناؤنس کرایا ہے، کیونکہ اناؤنسمنٹ تو جمعے کو ہونی پڑتی ہے نا، یہ ہمیشہ پہلے کیوں قیمتیں زیادہ کر دیتے ہیں. لیکن اگر ایک دن پہلے کرایا اور 24 گھنٹے ہمیں ڈیفینڈ کراتے کراتے ذلیل کرانا تھا تو نہ ہی کراتے. ٹھیک ہے جی، میرا تو کافی بڑا گلہ ہوتا. اور یا پھر یہ کہتا ہے کہ جی وہ جو زیادہ کرنے کی آپ ہمیں ذمہ داری دیتے ہیں تو پھر کم کرنے کی بھی ہمیں ٹی وی پہ آنے کا موقع دے نا. ایک چیز میں آپ کو گارنٹی کر سکتا ہوں کہ اگلے بار بھی جب قیمت زیادہ ہوگی تو علی پرویز ملک اور اورنگزیب ٹی وی پہ ہوں گے، اور پھر جب ایف بی آر پہ ذمہ داری سونپنی ہوگی تو پھر آپ شہباز شریف کا مبارک چہرہ ضرور دیکھیں گے. یہ میں اگر اثر آپ اجازت دیں تو میں رانا صاحب کے پاس لے کے جاؤں. رانا صاحب، یہ ویسے بہت سے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ جب تیل کی قیمت میں کوئی اضافہ ہوتا ہے تو کوئی آپ کا وزیر آتا ہے اناؤنس کرنے، اور جب اس میں کمی ہوتی ہے تو پھر وزیر اعظم صاحب خود آتے ہیں بتانے کے لیے. یہ کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ایسا سبجیکٹ ہے کہ جس کی اوپر میں کامنٹ کروں کہ وہ کیوں کرتے ہیں اناؤنس یا یہ کیوں اناؤنس کرتے ہیں. ملک میں جنگ لگی ہوئی ہے، پرائم منسٹر نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ قوم سے بات چیت کریں گے، ان کو ایکسپلین کریں گے کہ کتنے مشکل حالات ہیں اور ہم کس طرح مینج کر رہے ہیں چیزیں. تو کبھی منسٹرز کر لیتے ہیں اور کبھی پرائم منسٹر کر لیتا ہے. تو اس کے اندر دیکھیں، یہ کہنا کہ جی میں تو کبھی خوش نہیں ہوں گا، کون خوش ہو رہا ہے کہ 500 روپے کا تیل ہو گیا ہے؟ ہم نے کوئی یہ جانتے بوجھتے ہوئے عوام کے ساتھ کیا ہے، یا دنیا میں جنگ لگی ہوئی ہے اور آپ امپورٹ کرتے ہیں تیل؟ تو جو چیزیں دیکھیں آپ کے، ایک تو اب ہم وہ بات کریں جو ریالٹی ہے، جو حقیقت ہے. دنیا میں سپلائی چین ڈسٹرپٹ ہو گئی ہے، گلوبل سپلائی چین ڈسٹرپٹ ہوئی ہے، لوگ ریسیشن کی باتیں کر رہے ہیں، اکانومی اسٹرگل کر رہی ہیں، اور ہم یہاں کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہم نے کیوں بڑھا دیے یا یہ ہم خوش نہیں ہوں گے. یہ کوئی بھی خوش نہیں ہو رہا. نو ون از ہیپی، کوئی جشن نہیں منا رہا. جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک. ہم گفتگو کریں رانا احسان افضل خان صاحب سے اور تیمور سلیم جھگڑا صاحب سے. جھگڑا صاحب، آئی مین دا پوائنٹ ریمینز، اور یہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں رانا صاحب کہ تیل کی قیمت تو بڑھنی ہے، جنگ ہو رہی ہے. جب یوکرین میں جنگ شروع ہوئی تھی تب آپ لوگ حکومت میں تھے، آپ بھی پیٹرول کی قیمت بڑھاتے تھے. تو دس از ہارڈلی سم تھنگ آن وچ یو کین کرٹیسائز دا گورنمنٹ کہ کیوں بڑھائی. یہ نہ کرتے تو کیا کرتے؟ دیکھیں، لوگ سیاست کرتے، میں نے کبھی یہ نہیں کہا. آپ کو رانا صاحب کی ٹویٹ مل جائے گی آئی ایم شور، کیونکہ مریم اورنگزیب سے لے کے شہباز شریف، نواز شریف، ان سب کی تو وہ سٹیٹمنٹس ابھی ان کو ہانٹ کر رہے ہیں نا اسی یوکرین کی جنگ میں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی منافقت اور ان کی نااہلی جو ہے وہ ابھی ان کو گلے پڑی ہوئی ہے. And they don't know how to wash those old videos off, and they don't know how to explain themselves. اور اس کی میں آپ کو ابھی ثبوت دیتا ہوں، جو چیزیں رانا صاحب نے خود کہی ہیں. دیکھیں، پہلے انہوں نے کہا کہ انپریسیڈنٹڈ یہ کرائسس ہے. آپ نے خود یوکرین کا مثال دے دیا. اس وقت کی ایوریج تیل کی قیمت لے لیں $120 تھی، ابھی آج بھی اس سے کم ہے. انپریسیڈنٹڈ نہیں ہے، نمبر ون. ڈیزل کا پلاٹس اور پیٹرول کا پلاٹس انپریسیڈنٹڈ ہے. آتا ہوں جی اس پہ. دوسری بات یہ کہ آپ اسی پہ دیکھ لیں کہ اس وقت 10 روپے کی قیمت بڑھنے پہ ڈیزل کے بس پہ لاہور سے، یہ سبز رنگ کی بس تھی مجھے یاد ہے، یہ لوگ
یہ کہنے تو نہیں آئے تھے نا کہ ایک انپریسیڈنٹڈ جنگ یوکرین میں ہو گئی ہے تو ہم حکومت کی سپورٹ میں آئے ہیں. یہ تو وہ 10 روپے کی قیمت زیادہ ہونے پہ مہنگائی مارچ کے خلاف آ گئے تھے, رائٹ؟ اب یہ واش نہیں ہو سکتا. میں نے یہ نہیں کہا کہ رات کے اندھیرے میں ایک دن پہلے انہوں نے قیمتیں کیوں بڑھائی. ٹھیک ہے جی. تیسری چیز, یہ پلاٹس کا تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا, ابھی پتہ چل گیا. ڈیزل کی بات ہو رہی ہے, بڑا ایک زبردست انالیسس کل اکانومسٹ علی خضر نے کیا, وہ پھر ہم نے چیک بھی کیا اور میں ان کی بات کو ریفائن بھی کروں گا. انہوں نے کہا کہ 75% ڈیزل تو پاکستان میں ریفائن ہوتا ہے. جب میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی تو شاید 75 نہیں ہو, 50 سے 60% ہوگا. وہ جو ڈیزل پاکستان میں ریفائن ہوتا ہے, یعنی کروڈ آئل آتا ہے لیکن اس سے ڈیزل پاکستان میں بنتا ہے, وہ یہ جو پلاٹس کی قیمت کہہ رہے ہیں نا, اس سے 100 روپے سستا بنتا ہے. وہ فارمولا کیوں نہیں چینج ہوا؟ وہ فارمولا اسی لیے نہیں چینج ہوا کہ معیشت میں کچھ بھی نہیں چینج ہوا. اور یہ ایک اور مثال ہے, نہ 4 سال میں کر سکے نہ اس کرائسس میں کر سکے. اگر آپ 3 سٹیپس دیکھ لیں اسی کرائسس میں, پہلی بات وہ جو پہلے عارفہ ہم بات کر رہے تھے کہ وہ جب 55 روپے قیمت بڑھائی, وہ بھی اس وقت بڑھائی جب ان کے پاس ہفتے کا سٹاک تھا. اس وقت ہم نے کہا کہ چلیں اگر قیمتیں بھی بڑھانی تھی تو وہ ٹیکس لگا کے بڑھاتے. آپ نے 80-90 ارب روپے کا ونڈ فال پروفٹ آن آئل کمپنیز کو دیا. مجھے رانا احسان صاحب بھی کہتے تھے کہ نہیں, یہ ان کو نہیں دیا, یہ ان سے واپس لے لیا جائے گا جب قیمتیں کم ہوں گی. اگر اس وقت بالکل صحیح. جھگڑا صاحب اب ذرا وقت کم ہے تو مجھے یہ رانا صاحب کو جواب دے لینے دیں ان ساری چیزوں کا. جی رانا صاحب, ویری کوئکلی سر, آئی ہیو ویری لٹل. میرے خیال سے ہی ہیز ناٹ ریزڈ اینی پوائنٹ. کوئی پروفٹ جو ہے وہ پروفٹ ٹیکنگ نہیں ہوئی. ایک میکنزم ہے پرائسنگ ڈٹرمن کرنے کا, دنیا بھر میں یہی میکنزم ہوتا ہے. آپ اس کا فارمولا ہر 2 دن بعد تو نہیں چینج کرتے. آپ تو ڈی ریگولیشن کی باتیں کر رہے ہیں. اگر ڈی ریگولیٹ کرنا ہے تو آپ مزید اس طرف بڑھیں گے. اس کو جو ہم نے ڈی ریگولیٹ کیا 30 دن سے ہم 7 دن پہ ہم لے کے آئے. اس کے علاوہ جو تیمور صاحب نے بات کی, میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ وہ ڈیڈ سٹاک ہوتا ہے, ہم نے ان کا سٹاک مینٹین کرانا ہوتا ہے. آپ اگر جو آپ کا پرائسنگ کا ریوائز کرنے کا سر, جو تیمور صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈیزل سستا بن رہا ہے پاکستان میں, مگر آپ اس کے اوپر جو پرائس لگا رہے ہیں وہ انٹرنیشنل لگا رہے ہیں, کیا یہ بات صحیح ہے؟ نہیں دیکھیں, ایسی جو دنیا بھر میں جو پرائسنگ کا میکنزم ہے وہی فالو ہوتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ کاروبار پاکستان میں چلے تو اسی کے مطابق چلتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اس کا فارمولا آئے دن چینج کرتے ہیں. نہیں, اسی طرح ہی پرائسنگ ہوتی ہے اور آپ پالیسیز کو دن بدن نہیں چینج کرتے. سر وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے نہیں ہوتی دنیا میں پرائسنگ. نہیں ہوتی, اسی طرح ہی ہوتی ہے. آپ دیکھ لیں یہی میکنزم ہے, میجورٹی ممالک میں یہی میکنزم ہے. کمپنیز خود ہی سیٹ کرتی ہیں. تو وہ تو آپ مزید کہہ رہے ہیں کہ اس کو ڈی ریگولیٹ کر لیں, پھر مزید پرائسنگ میں اضافہ ہو جائے گا. جو آپ کہہ رہے ہیں اپنی پرائسنگ ہوگی, وہ تو جو آپ بات کریں ہم اسی طرف ہی آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں. ہم تو 30 دن کی پرائس ایڈجسٹمنٹ سے 7 دن پہ آ گئے. اسی کو ڈی ریگولیشن کہتے ہیں. We are moving towards that. تو کہنے کا بات یہ ہے, Sir, how long will it take you to complete this process? کس پروسیس کو؟ سر یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈی ریگولیشن کی طرف ہی بڑھیں, تو یہ کب تک مکمل ہو جائے گا؟ نہیں, ہم نے کیا نا جی. پہلے پرائس ہوتی تھی ایڈجسٹ 30 دن بعد. گورنمنٹ اس کو جو ہے اناؤنس 30 دن بعد اگرا کرتی تھی, جو انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. اب وہ 7 دن میں کر رہا ہے اناؤنس. تو دس از اے بگ موو کہ آپ 30 دن سے 7 دن کی ڈی ریگولیشن تو نہ ہوئی. نہیں, اٹ از اے پارٹ آف اٹ. اٹس پارسل آف دیٹ. آگے مکمل کے لیے نہیں تو سر مکمل کب ہوگا, یہی تو پوچھ رہی ہوں میں. وہ تو منسٹری آف پیٹرولیم آپ کو بتا سکتی ہے کہ کب اس طرف موو کریں گے. لیکن یہ اچھا سر, رننگ آؤٹ آف ٹائم. رانا صاحب بہت اہم ایک ایشو ہے, آپ اس سے بات پوچھنا ہے, بیکاز پھر تیمور صاحب سے اس کے اوپر کامنٹ بھی لے لوں گی. وقت بہت کم ہے, معاف کریے گا. سر یو اے ای کا لون واپس کرنے کا فیصلہ کیا ہے. بہت سی سٹوریز سامنے آئی ہیں. دیکھیں, یو اے ای پاکستان کا ساتھی رہا ہے اور آگے بھی رہے گا, اور ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہ ڈپازٹ دیا پی ٹی آئی کے دور میں. اس حکومت نے اس وقت ان سے لیا, اور پاکستان کی بالکل یہ کیپیسٹی ہے. ہم نے اپنے ریزروز بلڈ اپ کیے ہیں کہ ہم اس ڈپازٹ کو اگر ریٹائر کرنا ہو تو وی کین ڈو اٹ
ایمیکیبلی اور ہمیں کوئی ایکسٹرنل سائٹ پہ ہمیں کوئی خطرات نہیں نظر آ رہے, وی آر کیپیبل آف ڈوئنگ اٹ. تو یہ ہمارا فارمل سٹانس ہے کہ یہ اگر when the bridge comes we will cross it, اور کوئی ایسا ہمیں ایکسٹرنل سائٹ پہ ہم تھریٹ نہیں فیل کرے, چیزیں مینیج ہو جائیں گی. تو سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم لون خود اپنی مرضی سے واپس کریں؟ دیکھیں میں اس کی نٹی گریٹیز میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو دیٹ. اب اس کے اوپر اگر کوئی ڈیٹیل آنی ہوئی تو وہ جو ریلیونٹ منسٹری ہے وہ دے دے گی. آئی ایم ٹیلنگ کہ ہمارے پاس مکمل کیپیسٹی ہے ٹو ریٹائر دا لون, اور ہمیں ایکسٹرنل سائٹ پہ کوئی اتنا ہمیں چیلنج نظر نہیں آ رہا. وی بلڈ دیز ریزرو 2025 کے اندر, مڈ جون کے اندر ہمارے اتنے ہی ریزرو 13 بلین کے ریزرو تھے, آج 16 کے. تو ہم سمجھیں کہ آپ 2025 جون کے اندر واپس چلے جائیں گے, تو وی ول بلڈ دم اگین انشاءاللہ. ہم کرنٹ اکاؤنٹ کو دیکھ رہے ہیں, اس کو بھی ہم مینیج کریں گے. یہ جنگی حالات کے اندر اٹ از اے چیلنج ٹو مینیج اٹ, بٹ وی آر. ٹھیک ہے سر, معاف کریے گا بات کاٹ رہی ہوں, وقت بہت کم رہ گیا. تیمور سلیم جھگڑا صاحب, رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ لون ویسے ایک تو آپ کے زمانے میں ہی لیا گیا تھا, اور دوسرا معیشت میں اتنی جان ہے کہ آسانی سے واپس کیا جا سکتا ہے. عارفہ, جہاں تک یو اے ای کو لون واپس کرنے کی بات ہے, ایک بات میں کہوں گا, دیٹ ول بی ان سپورٹ آف واٹ رانا احسان سیڈ. ایک بات حقیقت ہے جس کو وہ چھپا رہے ہیں. سپورٹ میں تو یہ ہے کہ پاکستان اپنے نیشنل سیکیورٹی انٹرسٹس میں اس کو کبھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. لیکن یہ بات جو ہے وہ ایک حقیقت ہے کہ رانا صاحب کہہ رہے ہیں ہم نے ریزروز بلڈ کیے. ہمارے جو 14-15 ارب ڈالر کے ریزروز ہیں, اس میں 11 یا 12 ارب تو یو اے ای, سعودی عربیہ اور چائنا کے ڈپازٹس ہیں. اور یہی اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ آپ یہ ریزروز لے لیں, آپ انویسٹمنٹ لے لیں, آپ گروتھ لے لیں, آپ جو ہے ہمارا فسکل ڈیفیسٹ لے لیں. اس حکومت نے نہ کچھ کیا ہے, اور نہ 4 سال بعد ان کی بات جو ہے وہ پاکستان کی عوام نے ماننی ہے. So we have no option but to have a fresh start with a stable political system. جی تیمور صاحب, رانا صاحب نے غالباً کچھ اور کہا. if you want to reply very quickly sir. I didn't hear but so far جی رانا صاحب آپ نے کیا کہا؟ اگر یہ یو اے ای کا قرضہ واپس ہو جاتا ہے تو ہم نے یہ تو کر لیا کہ تو جو قرضہ آپ نے لیا تھا اس کو واپس کر دیا. آپ کہہ رہے ہیں ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. تیمور صاحب وہ کہہ رہے ہیں آپ کا قرضہ واپس کریں. عارفہ 1996-97 کے پیسے پڑے ہوئے ہیں جو 34 سال سے نہیں دیے. میں بلیک اینڈ وائٹ بات جو ہے وہ کر رہا ہوں. کمال کی بات ہے, قرضہ تھا بھی نہیں, ڈپازٹ تھا. لیکن اگر بچوں کی باتیں کرنی ہے تو کر دیں. واٹ کین آئی سے. بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمانوں کا, انہوں نے ہمارے لیے نکالا. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے ایران کے حوالے سے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے ایران, امریکہ اور اسرائیل کی جنگ کا. پچھلے 2-3 دنوں میں ہم نے دیکھا کہ ایک طرف تو جس کو ہم لڑائی کہہ سکتے ہیں اس میں شدت آئی, کیونکہ بات یہاں تک پہنچی کہ ایران نے امریکہ کے جہاز بھی گرائے. ان کے امریکن 1-2 پائلٹ بھی جو ہیں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے جب ایجیکٹ کیا تو وہ ایران میں ہی گرے, اور پھر ان کو وہاں سے ریسکیو بھی کیا گیا. مگر اس ریسکیو آپریشن میں بھی کافی نقصان ہوا ہے. اس کی بھی جو ایک کوئی ایئر سٹرپ یا ایئر فیلڈ استعمال کیا گیا ایرانی ٹیریٹوری میں, وہاں بھی امریکہ کے بہت سے جو ہم کہہ سکتے ہیں ہارڈ ویئر تھا اس کو نقصان پہنچا. مگر ابھی بھی کوئی واضح بات اس پہ سامنے نہیں آ رہی کہ ایگزیکٹلی وہاں ہوا کیا. مگر واضح رہے کہ ایک طرف تو یہ بھی شدت آ گئی, اور دوسری طرف جو شدت آتی ہوئی ہم نے دیکھی تو وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات میں آئی. گزشتہ شام کو میرے خیال میں ساری دنیا ہی چونکی جب ان کی طرف سے سوشل میڈیا پہ ایک ایسا بیان آیا جس میں انہوں نے ایران کو کہا کہ اگر اسٹریٹ آف ہرمز نہیں کھولا گیا, ڈیل نہیں کی گئی, تو پھر تمہارا بہت نقصان ہوگا. اس پہ جو پوسٹ تھی اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کافی نامناسب زبان استعمال کی گئی, گالیاں بھی دی گئی, جس پہ نہ صرف دنیا سے
बल्कि अमेरिका में भी बहुत सियासतदान जो हैं जिनका ताल्लुक अगर डेमोक्रेट से है तो रिपब्लिकन से भी है, जिन्होंने इस पर काफ़ी तनकीद की गई। इसके साथ साथ फिर जैसे कि हमेशा मार्केट्स खुलने से पहले होता है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक सहाफ़ी से भी बात हुई, जिनको उन्होंने ये कहा कि हमारे मुज़ाकरात जो हैं इस वक्त ईरान के साथ चल रहे हैं। उन्होंने कहा हो सकता है कि पीर तक शायद मुआहिदा भी हो जाए। ये भी बात सामने आई। इसके साथ साथ दो तीन कहानियाँ भी आईं कि एक दफ़े फिर कोशिशें हो रही हैं पाकिस्तान की तरफ से, तो खैर हमेशा से ही कोशिशें हो रही हैं, मगर इस वक्त ये भी कहा गया कि रशिया और चीन की तरफ से भी अब कोशिश की जा रही है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान गुफ्तगू हो जाए, बातचीत हो जाए, ताकि जंग बंदी की तरफ मामला बढ़े। बयानात भी सामने आए हैं इस हवाले से, उनकी फ़ोन पर रब्ता भी हुआ है ईरान से। जो ईरानी अहदेदारान हैं उनकी तरफ से भी ये पैगाम सामने आया है कि जंग बंदी के हवाले से तजावीज़ जो हैं वो उनको मिली हैं और वो कह रहे हैं कि हम इस सारे मामले को देख रहे हैं। ये सारी सूरत हाल है और इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आशफी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, ईरान से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और हमें ज्वाइन किया अनवर इकबाल साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं, हमारे कॉलीग हैं, डॉन अखबार से वाबस्ता है, वाशिंगटन DC से हमें ज्वाइन करें। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी डॉक्टर राशिद नकवी, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर, पहले अगर हम बातचीत के हवाले से बात कर लें तो ये तस्दीक तो हो गई है कि कुछ ऑफ़र्स हैं जो इत्तहादियों के, आपके दोस्तों की तरफ से आपको आपकी हुकूमत को मौसूल हुई हैं। व्हाट इज़ द गवर्नमेंट नाउ थिंकिंग अबाउट इट? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिसके ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं या उनके जो फॉरेन ऑफिस के स्पोक्समैन हैं इस्माइल बकाई, आप 2 दिन से हम मुसलसल उनके बयानात भी देख रहे हैं और ईरान की मीडिया पे उनके इंटरव्यूज और बयानात भी चल रहे हैं। देखिए, ईरान आज नहीं, 28 फरवरी नहीं, बल्कि शुरू से उसने मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार किया है। ये पहली बार नहीं है कि ईरान मुज़ाकरात के रास्ते पे आ रहा है। ईरान ने खुद JCPO यानी वो आलमी एटमी मुआहदे के आपके सामने होंगे, बड़ा लंबे दौरानिए का एक डायलॉग्स थे और बिलाखिर वो ओबामा के दौर में बाकायदा एक मुआहदे की सूरत में आए। लेकिन मुतअस्सिफाना बदबख्ती कहें हमारी इस मौजूदा सदी की कि एक ऐसे शख्स जो हैं वो अमरीकी ओहदे पे फायज हैं, सदारत के ओहदे पे फायज हैं, कि जिनके यहाँ कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, उनके यू टर्न अपनी जगह पे, उनके ब्लफ, उनके झूठ, उनके फ्रेब, उनके बदज़बानी और बाजारी ज़बान और धमकियाँ और क्या क्या बहरहाल उसको कहा जाए। तो सारी रोशनी में ईरान तो हमेशा मुज़ाकरात की बेस पे आता रहा है और अब भी उसके यहाँ ये आमादगी पाई जाती है। लेकिन जो असल तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो ये हैं कि पिछले 2 मुज़ाकरात में उनको मुज़ाकरात के दौरान जाहिलियत का निशाना बनाया गया। अब कोई भी मुज़ाकरात के इस प्रोसेस में दाखिल होने की जुर्रत नहीं कर सकता। अवाम का भी बहुत दबाव है और खुद हुकूमत के अंदर भी ये चीज़ मौजूद है कि एक बार फिर उसी प्रोसेस को दोहराया जाए, फिर ज़ीरो से काम शुरू किया जाए, फिर मुज़ाकरात में बैठा जाए और फिर हम पे हमला हो, फिर अमेरिका और इसराइल ताज़ा दम हो कि फिर दोबारा हम पे हमलावर हों, हम फिर एक कुर्बानियों का एक ना रुकने वाला सिलसिला दोबारा दें। तो इस तनाज़ुर में अगर देखा जाए तो मुज़ाकरात के ज़ाहिरी जो पैटर्न है उसके तो खिलाफ नजर आते हैं। लेकिन साथ साथ ये बातें भी चल रही हैं कि अगर अदम जाहरियत का और मुस्तकिल बुनियादों पे अगर कोई मुआहिदा तय पाता है तो उसके लिए मुज़ाकरात किए जा सकते हैं और उसमें अवाम का भी माफ़ करिएगा सर, मुझे अनवर साहब की तरफ जाना है। मैं आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, बट सर ये तय करने के लिए कि जारियत अगली मर्तबा ना हो, कोई गारंटीज़ हों, क्या ईरान में ये सोच पाई जाती है कि जब तक मेज़ पर नहीं बैठेंगे, गुफ्तगू नहीं करेंगे, तो शायद जो आपका मौक़िफ़ है इसको आप कम्युनिकेट भी ना कर पाए? देखें, ये कोई अब नई बात नहीं है ना कि पहली दफा तो ये एजेंडे पे चीजें नहीं आ रही, ये तो 2 दफा हो चुका है। अब अगर सिर्फ इस मौजू पे बैठने हैं कि भाई अब नाए हुर्मुज़ को खोल दिया जाए, फिर तो ये और बात है। अगर तो वही पुराने जो अमेरिका के मुतालिबात हैं, जो वो 15
نکات پہ مشتمل تھے، جس میں ایٹمی پروگرام تھا، میزائل پروگرام تھا، اس کے اندر ایران کی طرف سے جو ہے وہ مختلف جو ان کے مزاحمتی بلاگ کے جو گروپس ہیں ان کی حمایت نہ کرنے کا، اور ایک لمبا بالکل ٹھیک، 15 جو پورے کے پورے ہیں. تو اگر تو اس پہ کرنا صحیح، ہے تو وہ تو پہلے بھی ہو چکے ہیں، اور اگر آبنائے ہرمز پہ تو وہ تو پہلے ہی کھلا ہوا تھا. آبنائے ہرمز تو ٹرمپ صاحب نے ایک بالکل ٹھیک. بڑے خوبصورت پلیٹ میں رکھ کے ایران کو پیش کر دیا کہ یہ نہیں، ایک سونے کی چڑیا ہے اور مزے کریں اب اس کے بعد پر ڈے 200 سے 3 بلین ڈالر کمائیں. جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک. ہم گفتگو کر رہے ہیں ڈاکٹر راشد نقوی صاحب سے اور انور اقبال صاحب سے. انور اقبال صاحب، آپ نے ڈاکٹر راشد نقوی کی بات سنی، موقف وہ ایرانی حکومت کا دہرا رہے ہیں، پہلے بھی یہ سنا ہے. اب سر یہ بتائیں کہ ایک طرف تو امریکہ سے یا واشنگٹن ڈی سی سے بار بار پیغام آ رہا ہے کہ وہ بات کرنے کو تیار ہے، پر کیا واشنگٹن ڈی سی میں کوئی یہ احساس ہے کہ ایران جو ہے وہ ان مذاکرات کو یا بات چیت کو کس پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہا ہے، کہ ان کو کوئی گارنٹی چاہیے، وہ صرف آبنائے ہرمز کو کھولنے کی بات نہیں، کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ. دیکھیں، یہ جو یعنی اس دفعہ جو تجویز آئی ہے پاکستان کی طرف سے، اس کو رپورٹ ضرور کیا ہے یہاں میڈیا نے، لیکن جب پچھلی دفعہ جب ابھی ہفتہ پہلے جو تجویز آئی تھی جس پہ ساری پیش رفت ہوئی تھی، اس طرح نہیں. رائٹرز کی ایک رپورٹ ہے جس کو کئی آؤٹ لیٹس نے پبلش کیا ہے، مگر اتنی زیادہ دلچسپی نہیں دکھائی جا رہی ہے کم از کم میڈیا کی طرف سے جتنی پہلی کوشش میں دکھائی گئی تھی. کیونکہ لوگ اب بھی جیسے ڈاکٹر نقوی صاحب کی بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایران میں بھی لوگ بہت زیادہ غیر یقینی کیفیت میں مبتلا ہیں کہ پتہ نہیں ایک تجویز قابل عمل ہے بھی یا نہیں. یہاں بھی کوئی اس طرح کی سوچے کہ پتہ نہیں یہ ہو بھی سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. البتہ یہ بات کہی جا سکتی ہے پوری یقین کے ساتھ کہ یہاں لا میکرز ہوں، میڈیا ہو، تھنک ٹینکس ہو، سب کے سب جو ہیں چاہتے ہیں کہ امن ہو جائے، اس جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں. اور یہاں یہ رائے بار بار ظاہر کی جاتی ہے کہ بلا وجہ کی جنگ تھی جس میں امریکہ کو جس کو شروع ہی نہیں کرنا چاہیے تھا، ہم اس میں خواہ ملوث ہو گئے ہیں. ٹھیک، وہ تو اپنی جگہ ہے، مگر ساتھ ساتھ یہ بھی بات کہی جا رہی ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہے اگر یہ مان لیں کہ ہاں آبنائے ہرمز پہ بھی ایران کا حق ہے اور ایران کو تاوان بھی ادا کیا جائے گا، تو وہ تو پھر اپنی شکست مان لیں گے نا کہ بھئی فوجی اس میں ان کو شکست ہو گئی فوجی محاذ پہ، تو وہ تو اس کے لیے تیار نہیں ہوں گے، وہ تو ان کے لیے سیاسی موت ہوگی. اور امریکہ بھی شاید اس بات کے تیار نہ ہو کہ وہ اس طرح تاوان ادا کرنے پہ راضی ہو جائے یا ایران کا قبضہ اس کو تسلیم کرنے پہ راضی ہو جائے ہرمز پہ. اس لیے بہت سے لوگوں کے جو میں نے دیکھے ہیں تبصرے اس میں یہی ٹھیک، ہے کہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ پیس یعنی امن کس طرح ہوگا. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر راشد صاحب، ویری کوئکلی، وقت ذرا ہمارے پاس کم ہے، تو سر یہ بتائیے گا کہ جو ایران کے امریکہ کی طرف سے یہ بیان یا ہم کہہ سکتے ہیں میڈیا رپورٹس بھی سامنے آئی ہیں کہ دونوں جو پائلٹس تھے ان کو ریسکیو کر لیا گیا ہے ایرانی ٹیریٹوری سے. میڈم دیکھیں، جب جنگ چل رہی ہوتی ہے نا تو ایک بڑا خوبصورت جملہ بولا جاتا ہے کہ جنگ کے دوران سب سے پہلے جس چیز کا قتل عام ہوتا ہے وہ سچ کا ہوتا ہے، حقیقت کا. تو اس وقت کوئی بھی چیز 100% نہیں کہی جا سکتی کہ ریسکیو ہو چکا ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جو اصفہان کے قریب جہاں پہ یہ C-130 تباہ ہوئے ہیں یا A-10 تباہ ہوا ہے یا ہیلی کاپٹر جو ہیں وہ تباہ ہوئے ہیں، وہ ایک رائے یہ ہے کہ یہ ریسکیو آپریشن نہیں تھا، بلکہ اصفہان کے ساتھ جو ایٹمی تنصیبات ہیں اس پہ کوئی ایڈونچر کرنا چاہ رہے تھے کہ جس کو ایرانی سیکیورٹی فورسز نے ناکام بنا دیا. چونکہ جو جہاز گرا ہے یا جہاں پہ وہ پائلٹ گرا ہے اس کے اور اس کے درمیان بڑا فاصلہ ہے، وہ کہیں اور گرا ہے، یہ جگہ کچھ اور ہے. تو اس پہ بھی بہت ساری کنسپائریسی تھیوریز بھی موجود ہیں، کچھ حقائق بھی سامنے آ رہے ہیں. لیکن ظاہراً یہ ہے کہ امریکہ کے لیے وہ وقت یا وہ ٹائم جسے آپ کہیں کہ جہاں پہ ان کے طیارے گرے، A-10 کا گرنا اور اس کے بعد C-130 2-4 گر گئے اور پھر ہیلی کاپٹر، تو یہ ایک بہت بڑا ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بھی کرائسس ہے اور خود ان کی فوج کے لیے بھی ہے. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ شاید وہ ایک ایڈونچر کر کے کوئی فیس سیونگ کر کے کوئی چھوٹا موٹا وہاں سے کوئی
ایٹمی تنصیبات سے کوئی چیز لے جاتے اور کہتے کہ جی ہم نے اب یہ کر دیا وہ کر دیا، ہم فاتح ہو گئے، ہم نے اپنے مقاصد حاصل کر لیے. لیکن ایران وہاں پہ اس نے بڑا سخت مزاحمت کی، اور جس انداز سے آج ہم میڈیا میں دیکھ رہے تھے رات سے، جس انداز سے ان کے ملبے دکھائے جا رہے ہیں ان کے ہیلی کاپٹرز کے A-10 کے، تو اس سے تو ظاہراً جو پیغام جا رہا ہے اس میں تو ایرانی مورال بہت اپ ہے، اور وہ اب چھوٹی موٹی باتوں پہ آنے کے لیے تیار بھی نظر نہیں آ رہا. صحیح. انور اقبال صاحب، سر یہ جو بات کی ہے ڈاکٹر صاحب نے کہ شاید پائلٹ کو بھی ریسکیو کرنا تھا اور ساتھ میں کوئی الگ ٹارگٹ بھی تھا جہاں آپریشن کرنا تھا، کیا یہ جو امریکہ میں گفتگو ہو رہی ہے یا رپورٹنگ ہو رہی ہے اس میں بھی یہ بات کی گئی؟ اور دوسرا سر، آفیشلی ایران کی امریکہ کی طرف سے کیا بتایا گیا ہے کہ ہاؤ مچ ڈیمیج واز ڈن ٹو دی امریکن ہارڈ ویئر؟ بھی پہلی بات اسی سے شروع کرتے ہیں جو آپ نے بعد میں بات کی کہ کتنا ڈیمیج ہوا. پہلے امریکہ میں اس بات کا اعتراف نہیں کیا گیا تھا کہ C-130 بھی تباہ ہوئے ہیں، لیکن اب جو رپورٹس آ رہی ہیں اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ C-130 کو ہم نے تباہ کر دیا کیونکہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ وہ ایران کے دشمنوں کے ہاتھ لگے. اور ہمارا اسٹینڈرڈ پریکٹس ہے کہ جب ہمیں خطرہ ہو کہ کوئی چیز دشمن کے ہاتھ لگ جائے گی تو ہم اس کو تباہ کر دیتے ہیں. تو یعنی ظاہر اس بات کا اعتراف ہے کہ کوئی ایسی سچویشن پیدا ہو گئی تھی جس میں یہ خدشہ پیدا ہو گیا تھا کہ وہ C-130 جو ہے ایران کے ہاتھ لگ جائیں گے. تو یہ تو تقریباً یہ ماننے والی بات مان لی ہے انہوں نے کہ ہاں C-130 تباہ ہوئے اور کوئی ایسی سچویشن کریٹ ہوئی جس پہ ان کا ایران پہ قبضہ ہونے لگا تھا. یہ بات جو ہے یہ کہ ایٹمی تنصیبات کے قریب گئے تھے اور یہ ایک الگ آپریشن تھا، یہ کہیں کہیں رپورٹ ہوئی ہے، زیادہ رپورٹ نہیں ہوئی ہے. لیکن بالکل اس کا بھی ذکر ہوا ہے کہ شاید دو الگ الگ جگہوں پہ آپریشنز کی گئے. ایک تو ان کو پائلٹ کو ریٹریو کرنے کا اور بازیاب کرنے کا اور بازیاب کر کے لے گئے، اور دوسرا یہ ہے، لیکن اس کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دی گئی، لیکن ذکر ضرور ہوا ہے. انور اقبال صاحب، ویری کوئکلی سر، پائلٹ کے حوالے سے کوئی اور تفصیل سامنے آئی ہے یا وہ ابھی صرف اتنا ہی بتایا ہے امریکن حکومت نے کہ پائلٹ ریکور ہو گیا ہے؟ یہ بھی بتایا کہ ان ٹرمز آف انجریز، آئیڈینٹی وغیرہ. انجریز کا بتایا، آئیڈینٹی ڈسکلوز نہیں کر رہے ہیں. آئیڈینٹی اس وقت تک ڈسکلوز نہیں کرتی، یہاں ایک قانونی مسئلہ بھی آ جاتا ہے جب تک ان کی فیملی اجازت نہ دے، تو وہ تو آئیڈینٹی ڈسکلوز کرنے میں تھوڑا وقت لیں گے. مگر یہ ہے کہ انہوں نے یہ بتایا کہ وہ کافی زخمی ہوئے اور اب بہتر ہے. بہت بہت شکریہ مہمانوں کا، انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.